बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाल उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम जमात नाहुम की उर्दू की टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं और इस सिलसिले के हम जो है 8 टेस्ट मुकम्मल तौर पर देख चुके हैं और इन 8 टेस्टों में पहले 6 जो है वो उनका जो वर्जन था वो चैप्टर वाइज था और उसके बाद जो हमने टेस्ट नंबर 7 किया था वो फ़र्स्ट हाफ़ बुक का सिलेबस था उसमें, और जो अब कल हमने किया था टेस्ट नंबर 8 तो उसमें सेकंड हाफ़ बुक का सिलेबस था। आज अगर हम सीरियल नंबर वाइज देखें तो टेस्ट नंबर 9 हम करने वाले हैं और इसमें हमारे पास फुल बुक का सिलेबस है। तो चलिए ये करते हैं और आप ये सारे टेस्ट अगर इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपका परसों मंगल को जो फेडरल बोर्ड का पेपर है उर्दू का, तो इंशाल्लाह उसमें बेहद आपके काम आने वाले हैं। तमाम एमसीक्यूज़ अच्छी तरह से आपने करने हैं, कहीं पे किसी किस्म की कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। और अगर फिर भी किसी तरह की आपको मज़ीद कोई गाइडेंस चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इंशाल्लाह शाम को भी एक वीडियो बना के उसमें मैं 2 इकट्ठे मुकम्मल फेडरल बोर्ड के लेटेस्ट पेपर पैटर्न पर जो टेस्ट होंगे, बल्कि मुकम्मल वो पेपर हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको करवाऊंगी। एक ही वीडियो में 2 करवा दूंगी। तो आप ये सारे के सारे जो है बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी बहुत मदद होगी। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है बेटा कि आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हो अपनी पढ़ाई की खातिर एक अच्छी नीयत से, तो फिर लेफ़्ट ना किया करें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करना है तो फिर पहले ही सब्सक्राइब ना करें। अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो भी आपने लेक्चर देखना है वो देखिए और फिर जो है वो आप ऐसे ही बंद कर दें, लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद लेफ़्ट मत किया करें। बहुत शुक्रिया, ये एक रिक्वेस्ट है आपसे, थैंक यू। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों की बहुत मदद करेगा और मेरी दुआ है कि आप लोगों का फेडरल बोर्ड का पेपर बहुत अच्छा हो, फुल मार्क्स का पेपर आप लोग अटेम्प्ट करें और इंशाल्लाह फुल मार्क्स ही लें। वैसे तो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स जो होते हैं इनमें फुल मार्क्स अब नहीं दिए जाते, बट फिर भी इंशाल्लाह 72 73 आउट ऑफ 75 इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर हासिल करें। तो चलिए अब हम अपना आज का देखते हैं फुल बुक सिलेबस पर मबनी टेस्ट नंबर 9। तो इसका सबसे पहले हमारे पास हिस्सा अव्वल जो कि 15 नंबर का होता है, उसका सवाल नंबर 1 है। हर जुज़ के ऊपर दिए गए दुरुस्त दायरा को पुर करें। तो यहाँ पर भी मैंने सर्कल तो नहीं किया, लेकिन मैंने करेक्ट ऑप्शन के पास जो है वो निशान जो है वो मार्क कर दिया, ऐसे छोटी छोटी सी डैश जो है वो मैंने लगाई है, छोटी सी लाइन लगा दी है, तो यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास है लफ्ज़ बैत, एक ज़ू मानी लफ्ज़ है, सही मानी का इंतखाब कीजिए। तो बेटे आप लोगों ने ज़ू मानी अल्फाज की जो तारीफ़ है वो ज़रूर याद करनी है, क्योंकि हिस्सा कवायद में ज़ू मानी अल्फाज की तारीफ़ आ जाती है। तो ज़ू मानी की तारीफ़ जब आप याद करेंगे तो फिर आपने उसकी चंद मिसालें भी ज़रूर याद करनी है, ठीक है। और ख़ास तौर पर जो आपकी टेक्स्ट बुक की मशकों में दिए गए हैं उसमें बहुत सारे एक सबक के मश्क में दिए हुए हैं, तो वो सारे आपने लाजमी करने हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कोई की बुक है तो उसमें ज़ू मानी अल्फाज बहुत सारे दिए होंगे, तो एक एक बार उनको पढ़ लेना समझ कर और पहचान के साथ बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर औकात ज़ू मानी लफ्ज़ के बारे में जो है वो MCQ लाजमी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लफ्ज़ बैत एक ज़ू मानी लफ्ज़ है, सही मानी का इंतखाब करें। तो बैत घर को भी कहते हैं, ये तकरीबन सब बच्चों को पता होगा, लेकिन बैत का दूसरा मानी होता है शेर। तो ये भी बहुत आसानी से ज़हन नशीन आप कर सकते हो कि आप लोगों को मालूम है कि जब शेर व शायरी का मुकाबला होता है तो उसको कहा जाता है बैत बाजी का मुकाबला। तो बैत बाजी का मतलब होता है शेर गोई, शेर कहना, ठीक है। तो बैत के 2 मायने होते हैं, घर और शेर। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे देखते हैं नंबर 2, वो लफ्ज़ जो मजाजी मानों में इस्तेमाल हो उसे कवायद के एतबार से क्या कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस्तारा इसका करेक्ट मानी होगा, ठीक है, सॉरी ऑप्शन होगा। वो लफ्ज़ जो मजाजी मानों में इस्तेमाल हो, तो इस्तारा जो है वो मुकम्मल तौर पर मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो है मुहावरा,
محاورہ بھی مجازی معنوں کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کنایا بھی مجازی معنوں میں ہوتا ہے، مجازی مرسل بھی ہوتا ہے، لیکن ان میں حقیقی الفاظ کی کوئی نہ کوئی مشابہت یا تعلق جو ہے وہ ضرور پایا جاتا ہے، جبکہ استعارہ جو ہے وہ ہم پورے کا پورا اصل چیز کی جگہ کسی دوسری چیز کو مستعار لے کر بول دیتے ہیں، تو یہ مکمل طور پر مجازی معنوں میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو استعارہ کریکٹ ہوگا۔ آگے نمبر 3 دیکھیے، مبتدا خبر اور فعل ناقص کس کے اجزاء ہیں؟ تو یہ جملہ اسمیہ کے اجزاء ہیں بیٹا، بہت اچھی طرح سے آپ نے یہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی تعریفیں بھی یاد کرنی ہیں اور ان کے اجزاء کے نام بھی یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ MCQ آ جائے کہ جملہ اسمیہ کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں تو آپ نے اس کا کریکٹ آپشن 3 بتانا ہے۔ اگر آ جائے جملہ فعلیہ کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں تو اس کا بھی کریکٹ آپشن 3 ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ باقی جو اضافی ہوتے ہیں وہ ضرورت کے مطابق اور تفصیلی جملے کے مطابق اضافی اجزاء ہوتے ہیں، لیکن جو بنیادی اور اصل اجزاء ہیں وہ 3 ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ نے آپشن جو کریکٹ کرنا ہے وہ 3 والا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جملہ اسمیہ کے اجزاء کے نام بھی لازمی آنے چاہیے، کیونکہ ترکیب نحوی جو آپ نے کا سوال لازمی آ جاتا ہے حصہ قواعد میں، تو ترکیب نحوی جو ہے وہ صرف 2 طرح کے جملوں کی ہی بنتی ہے، جملہ اسمیہ کی جس کے اجزاء مبتدا خبر اور فعل ناقص ہوتے ہیں، تو یہ آپ نے پھر لکھنے ہوتے ہیں اس جملے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے پہچان بھی لکھنی ہوتی ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس کے اجزاء کے نام جملے کے اجزاء کو دینے ہوتے ہیں، اور جو جملہ فعلیہ ہے اس کے اجزاء جو ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے فاعل، فعل اور مفعول، ٹھیک ہے۔ تو جن جملوں میں کام پایا جاتا ہے، فعل پایا جاتا ہے، وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اور جن جملوں میں کوئی کام کوئی فعل نہیں پایا جا رہا بلکہ اس کے مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جملہ اسمیہ ہے۔ پہچان کو اچھی طرح ذہن نشین کر کے آپ نے جملہ اسمیہ اور فعلیہ کی تعریف بھی یاد کرنی ہے اور اس کے اجزاء کے نام لازمی یاد کرنے ہیں، اور اس کی دونوں جملوں کی بہت ساری ترکیب نحوی کے جملے جو ہے وہ دیکھ کر ان کی ترکیب نحوی بنانی ہے، مشق کرنی ہے آپ نے لازمی، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیے، سوکھے ہوئے پتوں کو دیکھ کر ڈیش منہ کو آتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، کس لفظ کے معنی مخفی اشارے یا خفیہ بات کے ہیں؟ تو کنایا کے ہیں، ٹھیک ہے۔ علی اچھا لڑکا ہے، اس جملے میں ہے قواعد کی روح سے کیا ہے؟ اب دیکھیے یہاں کوئی کسی قسم کا فعل نہیں پایا جا رہا، کام نہیں پایا جا رہا، بلکہ تعریف پائی جا رہی ہے، تو علی جو ہے مسند الیہ یہ بھی اسم ہے، یعنی مبتدا ہوا۔ آگے اچھا لڑکا جو ہے یہ مسند ہے، تو یہ بھی اس میں صفت ہے، تو یہ خبر ہوئی، اور ہے فعل ناقص ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ کے تینوں اجزاء ذہن میں آپ لائیں گے تو ہے جو ہے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فعل ناقص ہے۔ آگے دیکھتے ہیں نمبر 7، ایسی نظم جس کے ہر بند کے 5 مصرے ہوں کیا کہلاتی ہے؟ مخمس کہلاتی ہے۔ پہچان رکھنی ہے آپ نے، 5 مصروں والی مخمس ہوتی ہے اور 6 مصروں والی مسدس ہوتی ہے، یہ نہ ہو آپ مکس کر دیں، الٹ کر کے لکھ دیں، یہ آپ نے پہچان کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، ایسی نظم جس کے ہر بند میں ٹیپ کا مصرع یا شعر بار بار دہرایا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو ترجیع بند کہتے ہیں، ترجیع بند کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ بعض اوقات کنفیوز ہو جاتے ہو اور آپ یہ لکھ دیتے ہو، یہ نہیں ہے، ترجیع بند ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا، اس شعر میں علم بیان کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے؟ تو بیٹا آپ استعارہ کی تعریف اچھی طرح یاد کرو گے اور اس کے ساتھ آپ نے شعری مثال بھی لازمی یاد کرنی ہے، تو اکثر جگہوں پر آپ کو استعارہ کی تعریف کے ساتھ جو شعری مثال ملے گی وہ یہی ملے گی، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا، تو یہ علم بیان کی جو قسم ہے استعارہ اس کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ اس شعر میں استعارہ استعمال ہوا ہے۔ جس جملے میں مسند الیہ اور مسند الیہ اسم ہو اور مسند فعل ہو، تو ایسے جملے کو کیا کہا جاتا ہے؟ میں نے ابھی بتایا کہ جس بھی جملے میں آپ کو فعل مل جائے وہ جملہ فعلیہ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ ہم نے مسند کو دیکھ کر ہی پہچان کرنی ہوتی ہے، جس جملے میں مسند فعل ہو تو وہ جملہ فعلیہ ہے، جس جملے میں مسند اسم ہو تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ اگلا دیکھتے ہیں، ہیرا ذہین ہے، اس جملے میں ہیرا قواعد کی روح سے کیا ہے؟ تو ہیرا بھی جو ہے وہ اسم ہے اور ذہین بھی اسم ہے، اس میں صفت، اس کا مطلب ہے یہاں کوئی فعل نہیں ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہوا۔ تو جملہ اسمیہ کے اجزاء ذہن میں لائیے کون کون سے ہیں؟ مبتدا، خبر اور فعل ناقص۔ تو پھر ہیرا کیا ہوا؟ ہیرا جو ہے یہ مبتدا ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ مبتدا آپ نے کریکٹ کرنا ہے۔ آگے ہے، میرا بھائی کس قسم کا مرکب ہے؟ اب دیکھیں، میرا بھائی 2 لفظوں کا مرکب ہے اور اس کا کوئی ہمیں معنی سمجھ نہیں آ رہا، کوئی استعمال سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ
ہمیں کیوں اس طرح بتایا جا رہا ہے؟ تو جب یہ نامکمل لگ رہا ہو، اس کا کوئی مفہوم مکمل نہ ہو، کوئی معنی سمجھ نہ آ رہا ہو اور نامکمل لگ رہا ہو، تو وہ مرکب مرکب ناقص کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ جو سمجھ میں نہ آئے اور نامکمل لگ رہا ہو، ادھورا لگ رہا ہو۔ آگے دیکھیے، کسی نوعیت کی تقریب کی کارروائی تحریر کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ روداد کہا جاتا ہے۔ یہ اکثر آ جاتا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ ادبی روداد کو کیا کہتے ہیں؟ رپورتاج کہتے ہیں۔ یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ MCQ ہے، وہ بھی یاد کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ڈرامہ کی اصل یونانی لفظ ڈراؤس ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ تو اس کے معنی ہے کر کے دکھانا، تو یہ بھی جو ہے امپورٹنٹ MCQ ہے۔ آگے ہے آس ماس گھاس جیسے الفاظ شعری اصطلاح میں کیا کہلائیں گے؟ تو یہ دیکھیں، یہ تینوں الفاظ جو ہے ہم آواز ہیں، ان کی آواز ایک جیسی ہے، ان کا آخری لفظ ایک جیسا ہے، جس کی وجہ سے ان کی آواز ایک جیسی لگ رہی ہے، تو ہم آواز الفاظ جو ہے وہ قافیہ کہلاتے ہیں۔ تو چلیے بیٹے، اب ہم اپنے اس فل بک سلیبس پر مبنی جو ہمارے پاس ٹیسٹ سیریز جماعت ناہم اردو کی ٹیسٹ سیریز کا آخری ٹیسٹ ہے، تو اس کا اب ہم حصہ دوم دیکھتے ہیں، جو کہ کل 34 نمبر کا ہوتا ہے، اور اس میں سوال نمبر 2 سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں بلکہ سوال نمبر 2 ہی ہوتا ہے حصہ دوم میں، اور سوال نمبر 2 کے 3 اجزاء ہوتے ہیں، الف ب جیم۔ الف حصہ جو ہوتا ہے حصہ نثر ہوتا ہے، ایک عبارت دی ہوتی ہے، اس کے نیچے متعلقہ سوال ہوتے ہیں، سوالوں کے جواب آپ نے اس عبارت میں سے ڈھونڈ کر لکھنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے بے جز ہوتا ہے، جو کہ تفہیم اشعار ہوتا ہے، اس کو حصہ شعر بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو مختلف نظموں اور غزلوں سے ملا کر 5 اشعار دیے جاتے ہیں، اور ان 5 اشعار کے سے متعلقہ جو ہے وہ نیچے 5 سوال دیے جاتے ہیں۔ ان 5 سوالوں کے جواب آپ نے انہی اشعار کے معنی، مفہوم اور تشریح کے مطابق جو ہے وہ تحریر کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کل 10 نمبر کا سوال ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 2 کا تیسرا آخری جز ہوتا ہے، جو حصہ قواعد ہوتا ہے، اور اس میں آپ کے پاس گرامر کے قواعد کے جو ہے وہ ٹاپک دیے جاتے ہیں، ان پر سوال بنا کر دیے جاتے ہیں، اور یہ 4 سوال آتے ہیں، اور چاروں کے آپ نے جواب لکھنے ہوتے ہیں۔ پہلے 3 لازمی ہوتے ہیں، اور چوتھے سوال کے 2 حصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان میں یا لکھا ہوتا ہے، یعنی چوائس دی ہوتی ہے، آپ کے پاس انتخاب کا حق ہوتا ہے کہ کسی ایک کا آپ نے جواب لکھنا ہے۔ ادبی اور صحافتی انداز بیان مہذر کی ایک مثال، تو یہ آپ نے تمام انداز بیان بھی اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے یہ اچھی طرح۔ اچھا، یہاں پہ پہلا سوال ہے، علم بیان کے 4 ارکان کے نام تحریر کریں۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے علم بیان کی 4 اقسام ہوتی ہیں، یعنی 4 ارکان ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ استعارہ، تشبیہ، مجازی مرسل اور کنایہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے لازمی اچھی طرح سے چاروں کے نام یاد کرنے اور صحیح طرح لکھنا بھی سیکھنا ہے، املا کی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ وہ مکمل طور پہ غلط ہو جاتا ہے۔ قافیہ کی تعریف، یعنی جو ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں، تو یہ بھی آپ نے لازمی کرنا ہے، اور قافیہ کے جو لغوی معنی ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے پیچھے آنے والا، اور اسی طرح شعری مثال بھی آپ نے لازمی قافیہ کی یاد کرنی ہے۔ کوئی ایک ایسا اچھا سا شعر یاد کر لیں جس میں جو مطلع ہو، مطلع میں ہی قافیہ بھی موجود ہوتا ہے اور ردیف بھی موجود ہوتا ہے، تو وہی شعر آپ اگر مطلع کی تعریف آ جائے اور شعری مثال مانگیں تو وہ آپ لکھیں، کیونکہ مطلع کے دونوں مصرے جو ہوتے ہیں وہ ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، تو وہی والا شعر جو ہے وہ آپ مطلع کے تعریف کے ساتھ جب مثال دیں گے تو لکھ سکتے ہیں۔ وہی شعر اگر قافیہ کی تعریف اور مثال آئے تو یہاں بھی لکھ سکتے ہیں۔ وہی شعر جو ہے آپ اگر ردیف کی تعریف یا مثال آئے تو وہاں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی ایسی غزل کا مطلع یاد کریں جس میں ردیف لازمی ہو، کیونکہ کبھی کبھار کسی غزل میں ردیف نہیں بھی پائی جاتی، لیکن قافیہ لازمی ہر غزل اور قصیدے میں پایا جاتا ہے۔ اچھا، آگے ہے مقطع کی 2 اہم شرائط تحریر کریں، تو بہت آسان ہے۔ مقطع کی 2 اہم شرائط، نمبر 1 غزل یا قصیدے کا آخری شعر ہونا، ٹھیک ہے؟ یہ پہلی شرط ہے، آخری شعر ہونا، اور دوسری شرط کیا ہے؟ آخری شعر کے اندر تخلص کا ہونا، شاعر کا تخلص ہونا، ٹھیک ہے؟ آخری شعر ہونا پہلی شرط، اور تخلص کا لازمی موجود ہونا دوسری شرط، تو یہ 2 شرائط ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ نثری صنف سخن افسانہ کی تعریف وضاحت کریں، تو یہ آپ کی جو ہے وہ کسی سبق کے اس میں لازمی موجود ہے، اچھی طرح سے تعریف یاد کریے گا۔ پھر یہ جو میں نے آپ کو بتایا انداز بیان، ادبی، صحافتی، عدالتی، قانونی، یہ سارے آپ نے لازمی یاد کرنی ہیں ان کی تعریفیں۔ تو پھر یہاں پر کوئی سی 2 کی آئیں گی تو آپ نے وہ تعریفیں یہاں لکھ دینی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی بک میں بھی ہوگا، ٹیچر نے کروائے ہوں گے، نوٹس وغیرہ ہوں گے، وہاں سے لازمی آپ نے کر لینا ہے۔ اب آگے ہم دیکھ لیتے ہیں، یہاں ہمارے پاس ہے جی ہمارے اسی آخری جماعت ناہم کی اردو کی ٹیسٹ سیریز کا جو آخری ہمارے پاس ٹیسٹ ہے، اس کا فل بک کا سلیبس ہے،
فل بک میں سے یہ بنایا گیا ہے ٹیسٹ. اس کا حصہ سوم دیکھتے ہیں جو کل 26 نمبر کا ہے. اس میں سوال نمبر 3 پہلے آتا ہے, 2 پیراگراف دیے ہوتے ہیں, ان دونوں میں سے کسی ایک کی آپ نے تفصیلاً 2 صفحات پر مبنی تشریح کرنی ہوتی ہے. 5 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے. اس کے بعد اگلا سوال نمبر 4 جو ہے یہ نظمیہ جز کی آسان لفظوں میں تشریح آپ نے کرنی ہوتی ہے. اس میں آپ کو کوئی سی 2 مختلف نظموں میں سے 3 اشعار پر مبنی بند دیے جاتے ہیں. یہاں پر ہم نے 2 لکھے ہیں لیکن آپ کو 3 اشعار پر مبنی بند ملیں گے. ان میں سے جو آسان لگے آپ نے اس کی تفصیلاً تشریح کرنی ہے 2 صفحات پر مبنی, اور مماثل اشعار ضرور لکھنے ہیں. تو یہ 5 نمبر کا ہوگا. اس کے بعد آ جائیں تو سوال نمبر 5 ہے درج ذیل میں سے کسی ایک غزل جز کی تشریح. تو یہ 2 مختلف غزلوں میں سے 2 بند دیے جائیں گے, ٹھیک ہے, اور یہ دونوں بند جو ہے 2 اشعار پر مبنی ہوں گے, اور اس کے لیے بھی 2 صفحات ہوں گے. تفصیلی تشریح آپ نے مماثل اشعار پر مبنی جو ہے یہ کرنی ہے, اور 5 نمبر کا سوال ہے. اس کے بعد سوال نمبر 6 دیکھیے, سڑک پر ہونے والے ایک حادثے کی رودات تحریر کریں. یا کے بعد آپ کو یا کوئی عنوان آپ بیتی کا دیا جائے گا, یا پھر کوئی عنوان جو ہے وہ آپ کو یادداشت کا دیا جائے گا. اس میں آپ کے پاس چوائس ہوگی اس سوال میں, ٹھیک ہے. یہاں ہم نے ٹیسٹ میں نہیں دی لیکن آپ کے پاس فیڈرل بورڈ کے پیپر میں چوائس ہوگی, تو آپ نے ان دونوں میں سے کوئی سا ایک سوال اٹیمپٹ کرنا ہوگا. 6 نمبر کا ہے. آخری سوال دیکھیے, سوال نمبر 7, امتحان کی تیاری کے سلسلے میں 2 دوستوں کے مابین مکالمہ لکھیں. رسمی کلمات کے علاوہ جو باقی آپ ٹاپک پر جو مکالمے لکھیں گے نا وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں, لیکن رسمی کلمات کا استعمال بے حد ضروری ہے ورنہ نمبر کٹ جائیں گے, ٹھیک ہے. رسمی کلمات کون سے ہوں گے؟ جو سٹارٹ میں آپ السلام علیکم, وعلیکم السلام, کیا حال ہے, میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہو, یہ والے جو ہوتے ہیں, اور آخر میں ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں, اللہ حافظ, اللہ حافظ. یہ سب رسمی کلمات ہوتے ہیں. یہ لکھنا بے حد ضروری ہے لیکن یہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. باقی 5 جو اندر عنوان پر مبنی مکالمے ہوں گے وہ 5 ایک کردار کے اور 5 دوسرے کردار کے, یعنی کل 10 مکالمے ہونا بے حد ضروری ہے. یہ 5 نمبر کا سوال ہے. تو یہاں پر آپ کو یا تو کوئی مکالمہ دیا جائے گا وہی کرنا ہے, کوئی 7 چوائس نہیں ہوگی, اور یا پھر مکالمہ نہ آیا تو کوئی کالم آئے گا کسی بھی عنوان پر وہی کرنا ہوگا, کوئی چوائس نہیں ہوگی, اور یا پھر کوئی ای میل آئے گی کسی بھی عنوان پر تو وہی کرنی ہوگی, کوئی بھی چوائس نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. سوال نمبر 7 میں کوئی چوائس نہیں ہوگی. تو اچھی طرح سے بیٹا آپ لوگوں نے تیاری کرنی ہے. میری دلی دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں, اور بے حد جو ہے ضروری ہے کہ آپ بالکل سیریس لیں, بہت ہی اچھی طرح تیاری کریں. بالکل یہ بات ذہن میں نہ رکھا کریں کہ اردو ہے کر لیں گے ہو جائے گا, نہیں, ہر چیز کو آپ نے سیریس لینا ہے, ہر ٹاپک کو تیار کرنا ہے. ہر جو ہے وہ یہ فیڈرل بورڈ کا پیپر جو ہے وہ 3 حصوں پر ہے, اور ہر حصے کو بہترین انداز میں تفصیلاً آپ نے یاد کرنا ہے, تیار کرنا ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اگر آپ بہت محنت کرو گے تو بہت ہی اچھا جو ہے وہ صلہ ملے گا, اللہ پاک اس میں برکت ڈالے گا, اور انشاءاللہ بہت اچھے نمبروں سے آپ کامیاب ہو جائیں گے. وش آل آف یو بیسٹ آف لک. اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ.